बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। मुआशियात जमात नहम व दहम इकोनॉमिक्स क्लास 9th एंड 10th इसकी वीडियोस बनाने का सिलसिला जारी है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो वीडियोस बनाने का अमल जारी है और इस वक्त जो वीडियो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो जो जमात दहम का हिस्सा है, मुआशियात इकनॉमिक्स जमात दहम का हिस्सा दोम, उसका बाब नंबर 8 कौमी आमदनी के बुनियादी तस्वुरात, इसकी सेकंड लेक्चर और सेकंड वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त हमारे पास टॉपिक है कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात। 8.3 8.3 कौमी आमदनी के तस्वुरात, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। तो इससे पहले हम कौमी आमदनी के हवाले से पढ़ चुके हैं कि पूरे साल के दौरान जो अशिया और ख़िदमात दी जाती हैं किसी मुल्क के अंदर, उनकी रुपयों की शक्ल में जो मजमूई मालियत होती है उसको कौमी आमदनी कहते हैं। अब हम आगे पढ़ने लगे हैं कि कौमी आमदनी में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट या मुख्तलिफ तस्वुरात कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात दर्ज झैल हैं। नंबर 1 हाम मुल्की या दाखिली पैदावार, इसको इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या GDP कहते हैं। नंबर 2 हाम कौमी पैदावार, इसको GNP या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी GNP कहते हैं। नंबर 3 खालिस कौमी पैदावार, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको NNP कहते हैं। नंबर 4 कौमी आमदनी नेशनल इनकम, जिसको NI कहते हैं। नंबर 5 शख्सी आमदनी PI, पर्सनल इनकम इसको कहते हैं। नंबर 6 काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, इसको DPI कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसको एक एक टॉपिक को आप अच्छी तरह समझेंगे तो फौरी ये आपको क्लियर होता जाएगा, कोई टेंशन नहीं बनेगी। वैसे देखने में बार बार चूँकि लफ्ज़ रिपीट होते हैं तो थोड़ी सी उलझन महसूस होती है, जैसे कि हाम मुल्की या दाखिली पैदावार, हाम कौमी पैदावार, खालिस कौमी पैदावार, तो इससे उलझन पैदा होती है। लेकिन मैं जिस तरह से आपको इसको पढ़ के रीड करके समझाऊंगा तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इसके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो पहले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है हाम मुल्की या दाखिली पैदावार, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाम मुल्की या दाखिली पैदावार से मुराद अशिया व खिदमात की वो मिकदार जो मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर मौजूद आमलीन पैदाइश ने एक साल में पैदा की हो, कता नज़र इसके कि वो आमलीन पैदाइश किसकी मलकियत हैं। तो ये बात समझनी आपने कि ये खाम मुल्की, जिसको दाखिली पैदावार भी कहते हैं, वो अशिया और ख़िदमात हैं जो मुल्क के अंदर बना के दी जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तान के सूबे हैं उनके अंदर जितनी भी अशिया तैयार की जाएंगी, जितनी भी खिदमात तैयार की जाएंगी, इसको हाम मुल्की या दाखिली पैदावार कहेंगे। ये पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद के अंदर अंदर जितनी अशिया और खिदमात हैं उसको कहेंगे। और ये किसकी मलकियत है ये बात नहीं देखी जाएगी कि एक स्कूल में जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं वो स्कूल गवर्नमेंट की मलकियत है या प्राइवेट है, कोई हॉस्पिटल गवर्नमेंट की मलकियत में या प्राइवेट है, फैक्ट्री किसकी मलकियत है, उसके अंदर जितनी भी खिदमात और जितनी भी अशिया तैयार होंगी उनको हम हाम मुल्की या दाखिली पैदावार कहेंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जापान के ताउन से पाक सुजुकी मोटर्स कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर्स, हाँ वो पाकिस्तानी हों या जापानी, इनकी कमाई हुई रकूम को पाकिस्तान की हाम मुल्की पैदावार में शामिल किया जाएगा, क्योंकि कारसाजी का प्लांट पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद के अंदर अशिया व खिदमात फराहम कर रहा है, इसलिए इससे हासिल होने वाली आमदनी पाकिस्तान की हाम मुल्की पैदावार में शामिल की जाएगी। जी समझिए आप इसको। इसी तरह से मुख्तलिफ अफ़गानिस्तान से या दूसरे इलाकों से पाकिस्तान के अंदर लोग मज़दूरी के लिए आते हैं, तो मज़दूरी करके रकम तो उनको मिलती है लेकिन वो पाकिस्तान की खाम मुल्की पैदावार में शामिल समझी जाती है। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान के इंजीनियर्स बैरून मुल्क खिदमात फराहम कर रहे हों, वो जो रकूम पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को बेचते हैं उनको पाकिस्तान की खाम मुल्की या दाखिली पैदावार में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि पाकिस्तानी इंजीनियर्स की खिदमात मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर सर अंजाम नहीं दी गई। इन रकूम को इन बैरूनी ममालिक की खाम दाखिली पैदावार में शामिल किया जाएगा जहाँ ये खिदमात सर अंजाम दी गई हैं। लिहाजा हाम मुल्की पैदावार किसी मुल्क के सिर्फ अंदरूनी ज़राए से हासिल होने वाली अशिया व खिदमात की मालियत के मजमूए का नाम है, चाहे ये खिदमात मुल्की या गैर मुल्की अफराद ने फ़राहम की हों।
پس خام ملکی پیداوار ایک سال کے دوران ملک کے اندر پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات کی مروجہ قیمتوں پر کل مالیت کے مجموعے کا نام ہے۔ تو بڑا آسان سی بات ہے کہ ملک کے اندر جتنی بھی اشیاء تیار ہو رہی ہیں، جتنی بھی خدمات تیار ہو رہی ہیں، ان سب کی جو کل مالیت ہے اس کو خام ملکی یا داخلی پیداوار کہیں گے۔ ملک سے باہر ہمارے ڈاکٹر، انجینئر یا دکاندار جو کچھ بھی کما کے ملک میں بھیج رہے ہیں وہ خام ملکی یا داخلی پیداوار میں شامل نہیں ہوگا۔ خام ملکی اور داخلی پیداوار میں صرف وہ اشیاء اور خدمات شامل ہوں گی جو ہمارے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر جو خدمات یا اشیاء تیار ہوں گی اس کو ہم خام ملکی یا داخلی پیداوار کہیں گے، وہ چاہے پاکستانی اشیاء و خدمات دے رہے ہوں یا غیر ملکی یہاں پہ جو رہتے ہیں وہ دے رہے ہوں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ آپ کلیئر کر لیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور اگلا ہمارا ٹاپک ہے خام قومی پیداوار۔ یہ ذہن میں رکھیں، جو اوپر والا تھا یہ تھا خام ملکی یا داخلی پیداوار، خام ملکی یا داخلی ملک کے اندر، اور داخلی سے مراد ملک کے اندر جو پیداوار ہے وہ۔ اب یہ نمبر 2 ہے خام قومی پیداوار، اس کو گراس نیشنل پروڈکٹ کہتے ہیں، GNP کہتے ہیں۔ اشیاء و خدمات کا مجموعہ جو کسی ملک کے افراد خواہ وہ ملک میں ہوں یا ملک سے باہر ایک سال میں پیدا کرتے ہیں، اسے خام قومی پیداوار کا نام دیا جاتا ہے۔ گویا کسی ملک کے لوگ دستیاب قدرتی وسائل اور سرمایہ کی مدد سے ایک سال میں جو زرعی پیداوار مثلا گندم، کپاس، پھل وغیرہ، صنعتی پیداوار مثلا کاریں، ٹی وی، سائیکل اور سیمنٹ وغیرہ، معدنی پیداوار مثلا گیس، تیل اور لوہا وغیرہ، اور خدمات مثلا وکیل، ڈاکٹر، استاد وغیرہ مہیا کرتے ہیں، ان کی مجموعی زرعی مالیت کو جمع کر لینے سے خام قومی پیداوار حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں فرق آ گیا، جو پہلی تھی خام ملکی یا داخلی پیداوار، اس میں ملک کے اندر جو لوگ خدمات اور اشیاء تیار کر رہے تھے وہ شامل تھیں، لیکن یہ جو خام قومی پیداوار ہے اس میں چاہے ملک کے اندر یا ملک سے باہر جہاں کہیں بھی یہ چیزیں تیار ہو رہی ہیں اور وہ ملک کے اندر آئیں گی تو اس کو ہم خام قومی پیداوار کہیں گے۔ اس میں 2 چیزیں شامل ہوں گی، ایک ملک کے اندر پیدا ہونے والی خدمات اور ملک کے اندر تیار کی جانے والی اشیاء، اور ملک کے باہر پیدا کی جانے والی اشیاء اور خدمات بھی اس میں شامل ہوں گی۔ پروفیسر اسٹینلے فشر نے خام قومی پیداوار کی تعریف اس طرح کی ہے: کسی ملک کے ذرائع پیداوار کسی محسوس عرصہ میں اشیاء و خدمات کی جو مقدار پیدا کرتے ہیں، اگر اس مقدار کی زرعی مالیت کو جمع کر لیا جائے تو یہ مقدار ملک کی خام قومی پیداوار کہلائے گی۔ سادہ الفاظ میں خام قومی پیداوار سے مراد ہے اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو کسی ملک کے عاملین پیدائش کی مدد سے ایک سال کے عرصہ میں پیدا ہوتی ہیں، اور جب یہ اشیاء و خدمات پیداوار کے آخری مرحلے میں ہوں تو ان کی زرعی مالیت معلوم کر کے اس کو جمع کر لیا جاتا ہے۔ خام قومی پیداوار خام ملکی پیداوار سے مختلف ہے کیونکہ خام قومی پیداوار میں خالص غیر ملکی آمدنیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ مثلا بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانیوں کی بھیجی جانے والی رقوم خام قومی پیداوار میں جمع کی جاتی ہیں، جبکہ خام ملکی پیداوار میں صرف اندرون ملک حاصل ہونے والی آمدنیاں شامل ہوتی ہیں۔ تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اوپر والا جو کانسیپٹ تھا اس میں خام جو ملکی پیداوار ہے اس میں صرف ملک کے اندر پیدا ہونے والی خدمات اور اشیاء ان کی مالیت جمع کی جاتی ہے، اور خام قومی پیداوار میں ملک کے اندر پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سے بھیجے جانے والی جو رقوم ہے وہ بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ فارمولہ بنا خام قومی پیداوار برابر خام ملکی پیداوار پلس بیرونی ممالک سے پاکستانی افراد کی بھیجی ہوئی رقوم مائنس غیر ملکی افراد کی اپنے ممالک کو بھیجی ہوئی رقوم۔ یہ بات اب غور سے سن لیں کہ اوپر ہم نے جو تعریف بیان کی تھی خام ملکی پیداوار کی، اس میں ملک کے اندر غیر ملکی اور جو ملک کے اندر جو اپنے لوگ ہیں وہ جتنی بھی اشیاء و خدمات جمع کر رہے تھے اس کو ہم خام ملکی پیداوار کہہ رہے تھے۔ تو اب یہ جو خام قومی پیداوار ہے اس میں جو خام ملکی پیداوار ہے اس میں جو باہر سے رقوم آئیں گی ہمارے پاکستانیوں کی وہ جمع ہوگی، اور جو پاکستان کے اندر غیر ملکی یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اشیاء تیار کر کے باہر بھیج رہے ہیں، ان کو اس میں سے مائنس کیا جائے گا۔ تو خام قومی پیداوار برابر خام ملکی پیداوار پلس بیرونی ممالک سے پاکستانی افراد کو بھیجی ہوئی رقوم مائنس غیر ملکی افراد کے اپنے ممالک کو بھیجی ہوئی رقوم۔ تو اب بات بالکل سیدھی ہو گئی۔ خام قومی پیداوار کا تعین کرتے وقت درجہ ذیل احتیاطیں ضروری ہیں تاکہ خام قومی پیداوار کے صحیح اعداد و شمار حاصل ہو سکے۔ نمبر 1، کسی شے کی مالیت کو ایک سے زیادہ مرتبہ شمار نہ کیا جائے، اس لیے دوہری گنتی سے بچنے کے لیے ہمیشہ شے کی ختمی شکل کی قیمت جمع کرنی چاہیے۔ مثلا
کپاس، دھاگے اور سلائی کی قیمت کی بجائے شرٹ کی قیمت قومی آمدنی میں شامل ہونی چاہیے. تو اگر ہم جب کپاس جو ہے اس کو علیحدہ سے جمع کر لیں گے قومی آمدنی میں اس کی قیمت کو، پھر دھاگا تیار ہوتا ہے اس کی آمدن کو علیحدہ جمع کر لیں گے، اس کے اوپر جو سلائی ہوگی کوئی چیز تیار کرنے کے لیے اس کو علیحدہ کر لیں گے، اور پھر شرٹ کی قیمت کو جو بازار میں بکیں گی ان کو علیحدہ شامل کریں گے، تو یہ 4 دفعہ قیمت جمع ہو جائے گی، جو کہ غلط ہے. لہٰذا جو فنشڈ پروڈکٹ ہے، جو آخری پروڈکٹ ہے، اس کی قیمت کو قومی آمدنی میں شامل کیا جائے گا. نمبر 2، صرف رواں سال میں پیدا ہونے والی اشیاء و خدمات کی مالیت کو خام قومی پیداوار معلوم کرنے کے لیے جمع کیا جائے. جو سال چل رہا ہے صرف اس کے اندر جو اشیاء و خدمات پیدا ہوں گی اس کو خام قومی پیداوار میں شامل کیا جائے گا. نمبر 3، بیرون ملک کام کرنے والے افراد کی بھیجی ہوئی رقوم کو خام قومی پیداوار میں شامل کرنا ضروری ہے. تو باہر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ جو ہمیں رقمیں بھیجتے ہیں وہ خام قومی پیداوار میں ان کا شمار کرنا ضروری ہے. تو یقیناً عزیز طلبہ طالبات آپ کو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. خالص قومی پیداوار. خالص قومی پیداوار کیا ہوتی ہے؟ جس کو نیٹ نیشنل پروڈکٹ کہتے ہیں. کسی ملک میں عملے پیدائش کے دوران بے شمار مشینیں، موٹریں، آلات، عمارتیں اور گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ گھساؤ اور توڑ پھوڑ کا شکار ہوتی رہتی ہیں. ان کی مرمت و تجدید پر جو رقم خرچ کرنی پڑتی ہے اسے فرسودگی الاؤنس یا صرف سرمایہ الاؤنس کہتے ہیں. فرسودگی الاؤنس، ڈپریسیشن الاؤنس یا صرف سرمایہ الاؤنس، کیپٹل کنزمپشن الاؤنس کہتے ہیں. تو آپ کا کارخانہ ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کا اسکول ہے، آپ کا ہاسپٹل ہے، تو اس سے آپ سالانہ جو انکم آپ کو حاصل ہوتی ہے تو اس میں جو تعمیر و مرمت اور رینوویشن کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں اس کو مائنس کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو مرمت اور تجدید اور رینوویشن ہوتی ہے اس کے اوپر جو رقم لگتی ہے اس کو فرسودگی الاؤنس یا صرف سرمایہ الاؤنس کہتے ہیں. اگر خام قومی پیداوار کی مجموعی زرعی مالیت سے اشیاء سرمایہ کے توڑ پھوڑ یا شکست و ریخت بھی توڑ پھوڑ کا مطلب ہے اس کا، پر اٹھنے والے اخراجات کو تفریق کر دیا جائے تو حاصل شدہ آمدنی خالص قومی پیداوار کہلاتی ہے. تو خالص قومی پیداوار کیا ہے کہ جو آپ کو قومی آمدنی ملی اس میں سے جو فرسودگی الاؤنس ہے، چیزوں کی توڑ پھوڑ اور رینوویشن کا جو اماؤنٹ ہے اس کو مائنس کیا جائے گا. تو فارمولہ بنا خالص قومی پیداوار برابر خالص قومی پیداوار مائنس خالص قومی پیداوار برابر خام قومی پیداوار مائنس فرسودگی الاؤنس. فرسودگی الاؤنس چونکہ شکست و ریخت کے اخراجات ہیں جو کہ مشینری، گاڑیوں، عمارتوں اور دیگر اشیاء سرمایہ کی توڑ پھوڑ کے سلسلے میں برداشت کرنے پڑتے ہیں تاکہ ان کی قدر و مالیت ویسی کی ویسی رہے. اس لیے یہاں اخراجات خام قومی پیداوار میں تو شامل ہوتے ہیں لیکن خالص قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوتے. تو یہ جو اخراجات ہوں گے یہ خام قومی پیداوار میں شامل ہوں گے، خالص قومی پیداوار میں شامل نہیں ہوں گے. تو یہ تیسرا کانسیپٹ. آگے چوتھے کانسیپٹ کی طرف بڑھتے ہیں. نیشنل انکم یعنی قومی آمدنی. قومی آمدنی سے مراد وہ کل رقم ہے جو کسی ملک کے عاملین پیدائش مثلا زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم اپنی خدمات کے عوض سال بھر میں وصول کرتے ہیں. گویا زمین کا لگان، محنت کی اجرت، سرمایہ کا سود اور ناظم کا منافع جمع کر لینے سے قومی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے. یاد رہے کہ قومی آمدنی بلحاظ عامل مصارف فیکٹر کاسٹ بھی معلوم کی جا سکتی ہے. اس لیے اگر خالص قومی پیداوار یا آمدنی سے بالواسطہ ٹیکس مثلا ایکسائز اور کسٹم ڈیوٹی وغیرہ کو منہا کر دیا جائے، نکال دیا جائے، مائنس کر دیا جائے، اور اعانتیں، سبسڈیز مثلا حکومتی چھوٹ اور رعایات جمع کر دیں تو قومی آمدنی بلحاظ عامل مصارف حاصل ہو جاتی ہے. تو قومی آمدنی جو اشیاء و خدمات کے عوض سال بھر میں جو عاملین پیدائش کو ملتی ہیں تو اس میں سے جو ٹیکس ہیں وہ مائنس کیے جائیں گے اور حکومت کی طرف سے مختلف مواقع پر جو چھوٹ دی جائے گی جس کو ہم سبسڈی کہتے ہیں، جیسے کہ بجلی کے بلوں میں یا گیس کے بلوں میں بعض اوقات حکومت کوئی سبسڈی دیتی ہے یا ٹیکسوں میں کوئی چھوٹ دیتی ہے تو اس کو جمع کر لیا جائے گا. تو قومی آمدنی برابر ہوئی خالص قومی پیداوار مائنس بالواسطہ ٹیکس، یعنی جو ٹیکس لگیں گے، پراپرٹی ٹیکس لگے گا یا کوئی اور ٹیکس لگے گا اس کو مائنس کیا جائے گا. اور اگر کوئی حکومت سبسڈی دے گی یا کوئی اعانت کرے گی یا کوئی مدد کرے گی تو اس کو جمع کر لیا جائے گا. تو یہ قومی آمدنی کہلائے گی. ہمارا 5th ٹاپک ہے شخصی آمدنی، پرسنل انکم. شخصی آمدنی ان تمام آمدنیوں کا مجموعہ ہے جو مختلف افراد سال بھر میں کماتے ہیں. یعنی ایک ملک میں جو مختلف افراد کام کرتے ہیں، پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے
تو اس میں سے 8 کروڑ یا 7 کروڑ یا 10 کروڑ لوگ جو کام کرتے ہیں، چیزیں تیار کرتے ہیں یا خدمات دیتے ہیں، تو ان کی جو مجموعی آمدنیاں ہوں گی اس کو ہم شخصی آمدنی کہیں گے۔ گویا ملک کے سب افراد کو تمام ذرائع سے حاصل ہونے والی مجموعی آمدنی شخصی آمدنی کہلاتی ہے۔ یاد رہے شخصی آمدنی ہمیشہ قومی آمدنی سے کم رہتی ہے، کیونکہ قومی آمدنی ان تمام آمدنیوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو کسی ملک کے افراد سال بھر میں کماتے ہیں، جبکہ شخصی آمدنی حاصل کرنے کے لیے کچھ رقوم قومی آمدنی سے تفریق کر دی جاتی ہیں جو افراد نے کمائی تو ہوتی ہیں مگر ان میں تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ رقوم درجہ ذیل اقسام کی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم شدہ منافع جات شخصی آمدنی میں شمار نہیں ہوتے۔ یعنی مشترکہ سرمایہ کی کمپنی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ ایسے منافع جات ہوتے ہیں جو تقسیم نہیں کیے جاتے، وہ کمپنی کے اندر ہی جمع رہتے ہیں، تو وہ بھی شمار نہیں ہوں گے شخصی آمدنی میں۔ نمبر 2، سماجی تحفظ سوشل سیکورٹی کے تحت دی جانے والی امداد بھی شخصی آمدنی سے منہا کر دی جاتی ہے۔ تو جو لوگ مختلف فیکٹریوں میں، کارخانوں میں یا اداروں میں کام کرتے ہیں، وہاں سوشل سیکورٹی کے تحت ان کے بچوں کو اسکول میں تعلیم دی جاتی ہے، سوشل سیکورٹی کے ہاسپٹل ہوتے ہیں، وہاں پہ علاج معالجے کی سہولیات دی جاتی ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی جو امداد ہوتی ہے وہ شخصی آمدنی سے مائنس کی جاتی ہے۔ نمبر 3، مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے منافع جات پر عائد کردہ حکومتی ٹیکس بھی شخصی آمدنی کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تو کمپنیوں کے منافع جات کے اوپر جو حکومت ٹیکس لگاتی ہے وہ بھی شخصی آمدنی سے مائنس ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی سرکاری انتقالی ادائیگیاں جو قومی آمدنی میں تو شمار نہیں ہوتی لیکن افراد کو حاصل ہوتی ہیں، یعنی وہ رقوم جو بغیر کسی محنت اور مشقت کے حاصل ہوں، مثلا زکوٰۃ، خیرات، صدقات، وظائف، پینشن اور تحائف وغیرہ، ان کا شمار شخصی آمدنی میں کیا جاتا ہے۔ شخصی آمدنی از ایکول ٹو، اب یہ فارمولہ بنا، شخصی آمدنی از ایکول ٹو قومی آمدنی مائنس مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات، یہ مائنس کیے جائیں گے، مائنس مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے منافع جات پر عائد کردہ حکومتی ٹیکس، اگر ان کے اوپر کوئی ٹیکس لگا ہے وہ بھی مائنس کیا جائے گا، مائنس سماجی فلاح و بہبود کے فنڈز کے لیے کٹوتیاں، تو وہ جو سوشل سیکورٹی کی کٹوتیاں تھیں وہ مائنس کی جائیں گی، پلس انتقالی ادائیگیاں، اور اگر کچھ چیزیں ایسی کچھ ملی ہیں کہ جو بغیر محنت کے مل گئی ہیں، جیسے صدقات، خیرات، وظائف وغیرہ، تو ان کو جمع کر لیا جائے گا، اس سے شخصی آمدنی بنے گی۔ ہمارا آخری ٹاپک ہے قابل تصرف شخصی آمدنی، ڈسپوزیبل پرسنل انکم۔ قابل تصرف شخصی آمدنی سے مراد کسی شخص کی وہ آمدنی ہے جو وہ اپنے ذاتی ٹیکس ادا کرنے کے بعد اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے۔ ایک شخص کی آمدنی 1 لاکھ روپے ہے تو اس کے اوپر اس کو مختلف مد میں 20,000 یا 25,000 ٹیکس لگتا ہے، تو وہ مائنس کر کے جو باقی رقم بچے گی وہ اس کی قابل تصرف، یعنی اس کے استعمال میں آنے والی، قابل تصرف سے مراد قابل استعمال، تو یہ اس کی آمدنی بنے گی۔ اس لیے اگر شخصی آمدنی میں سے افراد پر لگائے گئے براہ راست ٹیکس، مثلا انکم ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس وغیرہ منہا کر دیے جائیں تو باقی قابل تصرف شخصی آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ قابل تصرف شخصی آمدنی برابر شخصی آمدنی مائنس براہ راست ٹیکس، جن میں انکم ٹیکس یا پراپرٹی ٹیکس وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔ قابل تصرف شخصی آمدنی چونکہ کل صرفی اخراجات اور بچت کے حجم کے برابر ہوتی ہے، اس لیے قابل تصرف شخصی آمدنی برابر کل صرفی خرچ پلس بچت۔ گویا قابل تصرف شخصی آمدنی میں سے کل صرفی خرچ منہا کرنے پر شخصی بچت حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ جو ایک شخص کی آمدنی ہوتی ہے اس میں کل جو خرچ کیا جاتا ہے تو اس میں بچت بھی اس کی شامل ہوتی ہے، یعنی اگر اس کے پاس اضافی رقم کچھ بچ جاتی ہے تو وہ بچت کہلاتی ہے۔ قومی آمدنی کے مختلف ثورات کی فرضی اعداد و شمار سے وضاحت درجہ ذیل طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک گوشوارہ بنایا گیا ہے جس میں مختلف تصورات جو ہے نا اس کے فرضی اعداد و شمار دیے گئے ہیں، نمبر شمار دیا گیا ہے، قومی آمدنی کے تصورات اور زرعی مالیت بلین روپے۔ نمبر 1، خام ملکی پیداوار، یہ فرض کیا گیا کہ ایک خام ملکی پیداوار کی مقدار 900 بلین روپے ہے، جمع بیرون ملک پاکستانی افراد کی بھیجی ہوئی رقوم، تو پاکستان کے باہر سے لوگوں نے رقوم بھیجی، یہ کسی ایک سال کا بتایا گیا ہے، تو یہ 60 بلین رقوم آئیں تو یہ 900 میں جمع ہو جائیں گی۔ اب خام قومی پیداوار بن گئی 960، منفی فرسودگی الاؤنس، تو توڑ پھوڑ اور جو رینوویشن کے جو رقم تھی اس کو فرسودگی الاؤنس کہتے ہیں، اس کو اس ٹوٹل رقم میں سے مائنس کریں گے تو یہ 20 بلین روپے تھی،
اس کو مائنس کر دیا تو یہ رہے گی 940. خالص قومی پیداوار ہوگی 940. منفی بالواسطہ ٹیکس، جو ٹیکس وغیرہ لگے 10 بلین کے، ان کو مائنس کریں گے. جمع حکومتی آنتے، حکومت نے کچھ سبسڈیز دیں مختلف چیزوں پر، $5 بلین کی، وہ اس میں جمع ہو جائیں گی. اس طرح قومی آمدنی بن گئی 935 بلین روپے. منفی مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے غیر منقسم منافع جات، تو مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں پر جو وہ منافع جات جو کہ تقسیم نہیں ہوئے وہ -20 ہو گئے بلین روپے. منفی مشترکہ سرمایہ کی کمپنیوں کے منافع جات پر ٹیکس، جو ٹیکس لگا 15 بلین روپے، وہ بھی مائنس ہوگا. منفی سماجی تحفظ کی امداد کے رقوم، سوشل سیکورٹی کے لیے جو رقوم دی گئیں وہ بھی مائنس ہوگی 10 بلین روپے، تو یہ مائنس ہو گئے. جمع انتقالی ادائیگیاں، مختلف قسم کے تحائف یا مختلف قسم کی جو خیرات صدقات ملے +20 بلین، تو یہ جمع ہو جائیں گے. تو یہ شخصی آمدنی ٹوٹل آ گئی 910 بلین روپے. منفی براہ راست ٹیکس، جو ٹیکس لگا 10 بلین روپے، وہ مائنس ہوگا. قابل تصرف شخصی آمدنی ہو گئی 900 بلین روپے. منفی لوگوں کا کل صرفی خرچ، اب لوگوں نے اس میں سے جو خرچ کر لیا وہ ہوا -850 بلین روپے. تو شخصی بچتیں، پورے ملک کی جو بچتیں ہوئیں وہ ہوئیں 50 بلین روپے. تو یہ اس طرح سے ہم ایک گوشوارے کی مدد سے ان تصورات کو سمجھ سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارا ٹاپک ختم ہوا. ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور جو ایڈن گارڈن ٹائمز ہمارا ایک دوسرا چینل ہے، اس کا میرے زبان پہ وہ آ گیا، تو وہ بھی ایک ایجوکیشنل انفارمیشن چینل ہے، اس کو بھی سبسکرائب کریں اور اسٹڈی ٹائم کو بھی سبسکرائب کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.